अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में बना चुका हूँ कि स्टैम्प पेपर होता क्या है और क्यों इसी पे ही सारे कॉन्ट्रैक्ट, मुआहदे, तहरीर की जाती हैं और हुकूमत की तरफ से ये बाइंडिंग होती है, ये स्टैम्प ड्यूटी हमने पे करनी होती है। इसी ज़िमन में मैंने अर्ज़ किया था कि इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आज उन्हीं क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन और मैंने पिक किया है जिस पे ज़रा डिटेल में बात करना ज़रूरी थी। अक्सर सवाल ये होता है कि जी, ज़मीन अगर स्टैम्प पेपर पे तहरीर के ज़रिए ख़रीदी गई है तो क्या उसकी रजिस्ट्री मुमकिन है। इस सवाल का कोई सीधा सीधा अगर यस और नो में पूछा जाए तो आंसर है यस, हो सकती है, और इन सम केसेस नो भी है। तो ज़रा मैं इसकी वजाहत आज करना चाहूँगा। ये स्टैम्प एक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये मैंने खोला हुआ है इसकी कि जी स्टैम्प के मुतल्लिक की बात करनी है। तो कुछ ज़्यादा मैंने इसमें को अपनी वीडियो नहीं लगाई। कुछ ज़्यादा मुझे वो मॉडलिंग का कोई ऐसा सच वो नहीं रहा शौक। तो इसी बहाने चलें आप लोग रीड आउट कर लेंगे स्टैम्प एक्ट की प्रोविजंस को। तो गुजारिश है कि सबसे पहला सवाल ये बनता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो इस मुल्क में मौजूद है उसको स्टैम्प पेपर पे ख़रीदने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है। क्यों ख़रीदते हैं लोग स्टैम्प पे लिखवा के सिर्फ। हालांकि हर जगह पे हर प्रॉपर्टी का एक रेवेन्यू रिकॉर्ड तो मौजूद है। आपके हलके का जो पटवारी होगा वो आपकी अगर रिहायशी जगह है या ज़रूरी ज़मीन है या कमर्शियल है तो उस पटवारी के पास उसका पूरा रिकॉर्ड होगा। तो ये ज़रूरत क्यों फील होती है या पड़ती है या लोग ऐसा क्यों करते हैं कि ज़मीन स्टैम्प पेपर पे ख़रीद लेते हैं। असल में प्रॉब्लम ये होता है, मैं एक मिसाल से वजाहत करता हूँ कि मेरे पास ज़मीन का एक कता है और उसमें से कुछ ज़मीन मैंने फ़रोख्त कर दी। फ़र्ज़ करें मैंने 5 मरले ज़मीन किसी शख्स को फ़रोख्त कर दी। अब मेरी जो प्रॉपर्टी है उसकी कोई हद बरारी नहीं हुई, कोई तकसीम नहीं हुई। हम भाइयों का मुश्तरका खाता पड़ा है, बहन भाइयों का, और ज़ाहिर है उनमें से उस सारे जितनी टोटल प्रॉपर्टी है उसमें से उनका भी हिस्सा है। मिसाल के तौर पे उस टोटल ज़मीन का मेरे नाम पे 10 एकड़ आते हैं। अब हम 4 भाई हैं और चारों भाइयों का पोर्शन बराबर है फ़र्ज़ करें तो 40 एकड़ टोटल प्रॉपर्टी एक ही जगह पे इकट्ठी पड़ी है, हमारी तकसीम नहीं हुई कि किस साइड से किस भाई को होगी। और अब उसमें से मैंने 5 मरले सिर्फ फ़रोख्त किए हैं। तो आपने रजिस्ट्री करवाना उसे ज़रूरी नहीं समझा, आपने फ़ीस नहीं पे करनी थी, आपने रजिस्ट्री नहीं करवाई। अब मैं करवा के देना चाहूँ तो मैं करवा के दे सकता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि वो तकसीम ही हो। आपने नहीं करवाई। अब आपने 2 4 5 10 साल वहाँ पे अपना घर बनाया, आप रहे, सारा सिलसिला आपका चलता रहा। मैंने बाकी भी ज़मीनें फ़रोख्त की या ना भी की, उससे कोई सरोकार नहीं है। तो वो ज़मीन आपने आगे किसी को फ़रोख्त कर दी। जिस तरह आपने मुझसे स्टैम्प पेपर पे ख़रीदी थी आपने वैसे ही आगे कर दी स्टैम्प पेपर पे। इसी तरह बिकती बिकती 8 10 जगह पे ज़मीन बिक गई
اور اگر آپ یہ سمجھیں کہ ہم نے یہ معاہدہ جو ہے وہ کہیں 60s 70s 80s 90s یا 2000 میں کیا تھا، تو آج 20 30 40 50 سال ہو چکے ہیں، اور وہ آگے بیسیوں لوگوں کو وہی اسٹیمپ پیپر کے تھرو منتقل ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر آپ چیک کریں تو ریونیو میں ریکارڈ آج بھی پڑا ہوگا میرے نام کا، میرے نام پہ وہ زمین پڑی ہوگی جو میں نے آگے بیچی ہے۔ میرے نام پہ کیوں پڑی ہے، اور جس نے اب آخری پرچیزر جو ہے 20ویں 30ویں نمبر پہ، اس کے نام پہ کیوں نہیں ہے؟ تو اس کی سمپل سی وجہ یہ ہے کہ درمیان والے کسی نے بھی وہ اپنے نام پہ کروانے کی کوشش نہیں کی، یا یہ ہو سکتا ہے کہ دوسری تیسری جگہ پہ جا کے کسی نے اپنے نام پہ کروانے کی کوشش کی اور اس وقت جو بیچنے والا ہے وہی موجود نہ ہو۔ اب میں نے آپ کو بیچ دی، آپ کے ساتھ میرے ریلیشن ہے، آپ مجھے کہیں گے میں کروا دوں گا، کل کو میرے بچے آ جائیں گے اور آپ کے بچے آ جائیں گے، وہ میرے بچوں کو کہیں گے کہ جی آپ کے باپ نے بیچی تھی اور یہ ہمارے نام پہ کر دیں گے، وہ نہیں کریں گے، نہیں ہو سکے گی۔ اس وقت بھی کورٹ کو رجوع کیا جا سکتا ہے، اگر ایسی صورتحال ہو سکتی ہے، آسان ہوتا ہے اس وقت دوسری تیسری جگہ پہ اگر سیل ہو کے پہنچی ہے تو اتنا ایشو نہیں ہے۔ پرابلم تب کریٹ ہوتا ہے جب اسٹام در اسٹام زمین فروخت ہوتی ہے، اسٹیمپ پیپر پہ فروخت ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اب اصل مالک کا تو آخری والے مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اوریجنلی یہ زمین تھی کس کی۔ طریقہ تو یہ ہے کہ اگر 10 جگہ پہ زمین فروخت ہو چکی ہے اور 11ویں جگہ پہ آپ خرید رہے ہیں، تو پہلے 10 کے 10 اسٹیمپ پیپر آپ کو ساتھ ملنے چاہیے، آپ کو لینے چاہیے کہ یہ آپ جس سے خرید رہے ہیں، اس نے جس سے خریدی ہے اس کا اسٹیمپ پیپر، پھر اس نے جس سے خریدی ہے اس کا اسٹیمپ پیپر، اور سو آن میرے تک جب تک وہ لنک بنے گا، وہ جس کو میں نے اسٹیمپ پیپر لکھ کے دیا ہے وہ سارے اسٹیمپ پیپر آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ لیکن نہیں ہوتے، لوگوں کو شعور نہیں ہے، پتہ نہیں ہے اس کا کہ یہ ایسا ہوتا ہے، قانونی معاملات ہیں، ظاہر ہے ہمارے وہ اتنا نہیں کرتے لوگ۔ تو اب پرابلم کریٹ ہو جائے گا کہ جس نے وہ اپنے نام پہ کروانی ہے اس کے پاس آپشن کیا ہے۔ آپشن اس میں ایک ہی ہے کہ آپ کو کورٹ سے رجوع کرنا پڑے گا، کیس دائر کرنا پڑے گا کہ آپ بونافائڈ پرچیزر ہیں، آپ نے فلاں سے خریدی زمین اور ریونیو ریکارڈ میں یہ فلاں کے نام پہ ہے، تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اوریجنلی ریونیو میں جس کے نام پہ ہے، میں پہلے بتا رہا ہوں کہ اگر تو اوریجنلی جس کے نام پہ ہے وہ آپ کے نام پہ کروا کے دینے کے لیے رضامند ہے تو ویل اینڈ گڈ، یا اس کی جو اولاد ہے، یہ جو وارثان ہے۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ اب رہے ہی نہیں ہیں، وہ یہاں سے زمین بیچ باچ کے چلے گئے، ان کے بچوں کا کوئی پتہ نہیں، یا وہ خود ہے یا وہ اس کے بچے ہیں، وہ اب کر کے نہیں دے رہے، ان کے دل میں یہ فطور آ گیا ہے۔ ان سم کیسز ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو مل جاتا ہے، آپ جاتے ہیں کہ جی یہ آپ نے بیچی تھی فلاں کو، فلاں سے چلتی چلتی اب میرے پاس ہے تو مجھے اس کی رجسٹری کروا دیں۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم نے بیچی تھی تو اب کروانی ہے تو ہمیں اتنے پیسے دے دیں، ہم کروا دیتے ہیں۔ بےمانی آ جاتی ہے نا، چور آ جاتا ہے دل میں، اور اگر وہ نہیں کروا کے دے رہے تو پھر آپ کو کورٹ میں جانا پڑے گا، اور آپ کو اسٹیبلش کرنا پڑے گا کہ ایک ایک کڑی جس کے تھرو سیل ہو کے اب تک پہنچی ہے، اس نے خریدی تھی، اس نے اس سے خریدی تھی، اس نے اس سے خریدی تھی، اور اینڈ پہ جو سب سے پہلا بائر تھا اس نے اسی شخص سے خریدی تھی آج ریونیو کے ریکارڈ میں جس کے نام پہ ہے۔ تو یہ سارا لنک اسٹیبلش کرنا پڑے گا، اور اگر آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں یا آپ کے اس کلیم پہ کوئی اعتراض نہیں آتا تو ڈگری ہو جائے گی، کیس آپ نے ریونیو اتھارٹیز کے خلاف کرنا ہے، ڈگری ہو جائے گی تو ریونیو اتھارٹی کو ڈائریکشن ہو جائے گی کہ جی آپ ان کے نام پہ منتقل کریں، انتقال کریں، تو آپ کے نام پہ وہ منتقل ہو جائے گی۔ اور اگر آپ کا کیس ڈگری نہیں ہوتا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو اسٹیمپ پیپر پہ گزارا کرنا پڑے گا۔
تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اوریجنلی ہر زمین کا ریکارڈ جو ہے وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں موجود ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سیل ہوتے ہوتے اسٹیمپ پیپر پہ اتنی آگے نکل آئی ہے کہ جو اوریجنل جس کے نام پہ ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے کسی کو. ریونیو سے ریکارڈ آپ آج نکلوا کے دیکھ لیں, آپ کو پتہ ہوگا, پتہ چل جائے گا کہ یہ زمین کس کے نام پہ تھی. تو آپ یہ کر سکتے ہیں, اس میں سارا تردد اگر کروانا چاہیں اپنے نام پہ تو منتقل ہو سکتی ہے, لیکن ثابت آپ کو کرنا پڑے گا. دیکھیں, اگر آپ نے لاپرواہی برتی ہے خریدتے وقت اور پریویس اسٹیمپ پیپرز نہیں لیے یا آپ کو پتہ نہیں تھا, جو بھی سین ہے آپ کے پاس نہیں ہے, تو پھر اس کی قیمت بھی آپ کو ہی چکانی پڑے گی. یہ اونلی وے نہیں ہے کہ آپ کے پاس وہ ہیں ہی تو ہوگا. یہ بھی صورت ہے نا کہ وہ مان جائیں, وہ کہیں جی ٹھیک ہے ہم منتقل کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن 10 کی 10 پارٹیز اگر آپ کو بلانی پڑیں کہ آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے, تو پتہ کون اتنے وہ کرے گا, جھمیلے میں پڑے گا اور کیسے وہ اسٹیبلش کرے گا. تو یہ پھر وہ ناممکن سی چیز ہے. پھر وہ آپ پراپرٹی اس کو رجسٹر کروانے کا خیال اپنے دل سے نکال دیں, پھر وہ نہیں ہو سکے گی منتقل آپ کے نام ریونیو کے ریکارڈ میں. تو یہی ایک سین ہے کہ آپ کو کروا دیں. یہ دوسرا سین یہ ہے کہ اوریجنل جس مالک پہ ہے وہ تسلیم کر لے کہ ٹھیک ہے یار یہ میں نے بیچی تھی, وہاں سے چلتی ابھی آپ کے پاس پہنچی ہے, میں آپ کے نام پہ کروا دیتا ہوں. وہ بیان دے دے گا کہ جی ٹھیک ہے یہ زمین میری تھی اور یہ بکتے بکتے اس تک پہنچ گئی ہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, اتنا حصہ وہ کر دے. لیکن اتنا تردد آج کل کے دور میں اور اتنی فیور آپ کو کون دے گا؟ کوئی اللہ کا بندہ شاید مل جائے آپ کو, اگر کوئی آپ کا یہ سین ہے تو. ادروائز پھر یہ ایک دیوانے کا خواب ہے. آپ اس زمین کو ریونیو کے ریکارڈ میں اپنے نام پہ منتقل نہیں کروا سکتے. ایون دو ضروری نہیں ہے. چین اگر آپ کے پاس ہے اسٹیمپ پیپر کی تو پھر یہ آسان ہے بہت کام, پھر آپ کے کام ہونے کے چانسز بہت ہیں. اور اگر چین نہیں ہے اور بندے بھی نہیں مان رہے تو پھر آپ کو وہ ساری ٹرانزیکشنز اسٹیبلش کر کے اپنے تک لنک کرنی پڑیں گی آپ کے وکیل کو. آپ کے پاس ایویڈنس ہو تو یہ اسٹیبلش ہوگا کہ وہ آپ کے پاس ہے. تو یہ سین ہو سکتا ہے. تو آئندہ اگر آپ کوئی اسٹیمپ پیپر پہ زمین لے بھی رہے ہیں, مثال کے طور پہ آپ, ویسے تو قانون کی پاسداری کرنی چاہیے. یہ اگر اس میں ٹرانزیکشن پہ جو ٹیکس ہے وہ اب ایک پراپرٹی آج کل کے دور میں اللہ نے توفیق دے دی ہے کسی کو خریدنے کی, تو اس ٹیکس سے نہیں بچنا چاہیے. لیکن یہ کچھ جو ہمارے کاروباری حضرات ہیں نا, یہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں, تو ان کو ضرورت نہیں ہوتی اپنے نام پہ منتقل کروانے کی. تو یہ بس ایک اسٹیمپ پیپر پہ خرید کر لیتے ہیں اور پھر آپ آگے آپ کو بھیج دیں گے. لیکن اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ کو ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ جی ہمیں رجسٹر کروا کے دو, رجسٹری کروا کے دو. تو رجسٹری ہر کیس میں بھی نہیں ہوتی. یہ آج کل لیکن عجیب سا یہ سسٹم چل گیا ہے. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ پاکستان ہے, یہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے. جو یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئی ہیں, اپنے رولز ہیں ان کے, اپنی انہوں نے ٹاؤن رجسٹرڈ کروا کے, تو اس میں مطلب یہ اس کے تھرو چل رہے ہیں. اور یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے, بس فائل آگے ٹرانسفر ہوتی ہے اور وہ چل رہا ہے اور لوگ چلا رہے ہیں. اور اب کل ان کے جب ایشوز ہوں گے, بلکہ ابھی بھی جب ان کے ایشوز بن رہے ہیں, تو کہاں اسٹیبلش کریں گے آپ؟ تو کیسے کریں گے اس کو کہ جی وہ پراپرٹی آپ نے فلاں بندے سے خریدی تھی اور وہ آپ کے نام پہ ہی ہے؟ دیکھیں نا, سارا ریکارڈ ان کے پاس, تو آپ کے پاس تو رہ جائے گا پھر وہ اسٹیمپ پیپر نا. اس فائل میں کیا ہے؟ نقشہ ہوگا, پلاٹ کا نمبر ہوگا, وہ ان کی وہ تحریر ہوگی, یہ ہوگا, وہ ہوگا. تو الٹیمیٹلی یہاں پہ آپ ایک بندے پہ اعتماد کرتے ہیں, تو یہاں بھی تو آپ ٹاؤن جو بنا رہا ہے اسی پہ اعتماد ہی کر رہے ہیں نا بیسیکلی. تو اگر دیکھا جائے تو سین تو وہی ہے. اینی وے یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے, میں اس کی طرف چلا گیا. میرا آج کا ٹاپک صرف اسی کوشچن تک لمیٹڈ تھا کہ اگر اسٹیمپ پیپر والی زمین کو رجسٹری کروانی ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا,
اور نوٹیفیکیشنز کے لیے، لیٹسٹ ویڈیو کے لیے ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی آن کر دیں، اس سے جب بھی میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا آپ تک نوٹیفیکیشن پہنچ جایا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔